एपिसोड 9। मैंने नौरीन को अलग किया और फिर लाइट जलाई। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर पड़ा था। उसके जिस्म से उबलने वाला खून कारपेट को दागदार कर रहा था। खून उसके मुंह से भी उबल रहा था और गर्दन के जख्म से भी, जहां गोली लगी थी। वो मौत के कर्ब में सर को इधर उधर पटक रहा था, हाथ पैर चला रहा था। उसकी इमदाद तलब फरियादी नजरें मेरी तरफ थी, लेकिन मैं पत्थर का बुत बना खड़ा था। मुझे मालूम था कि वो आखिरी चंद सांसें ले रहा है और मैं चाहूं भी तो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब इस एतराफ़ जुर्म में भी कोई हर्ज नहीं कि उस वक्त इंतहाई सफाकी से मैं अजनबी बन गया था। अगर मैं उसे बचाने के लिए कुछ कर सकता तब भी ना करता। मैं उसे पहचानने से भी इनकार कर देता या शायद उससे खतरा महसूस करता तो खुद उसे मार देता। अच्छा हुआ कि वो खुद ही मर गया। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर हाथ में रिवॉल्वर लिए कुछ देर बाद कूद के अंदर आया। उसने एक नजर मुझे और नौरीन को देखा जो कमरे के आखिरी किनारे पर थे। फिर अपने रिवॉल्वर का रुख फर्श पर पड़े उस आदमी की तरफ करके एक और गोली उसके सर में मार दी जिसकी कतई को जरूरत ना थी। बरामदे की तरफ से फिर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो। सब इंस्पेक्टर ने मुझे हुक्म दिया। मैंने हुक्म की तामील की। एक साथ 3 अफराद पुलिस की वर्दी में दंदनाते हुए अंदर आ गए। उनमें एक इंस्पेक्टर था। शनाख्त का खतरा होते ही मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं अमन पसंद शहरी से ज्यादा इस्लामाबाद से आने वाले अफसर का रूप धार लूं। व्हाट इज ऑल दिस? इंस्पेक्टर, ये क्या तमाशा है? मैंने गुस्से से कहा, सॉरी सर, ये कोई तमाशा नहीं है। ये खतरनाक मफरूर मुजरिम था। इसे हम गिरफ्तार करने आए थे। ओ माय लॉर्ड, क्या यहाँ 5 स्टार होटलों में भी मफरूर मुजरिम कयाम करते हैं? तुम देख सकते हो कि मेरी वाइफ के आसाब पर कितना बुरा असर पड़ा है। मैनेजर कहाँ है? इंस्पेक्टर ने कहा, खावर लतीफ साहब, प्लीज आप साथ वाले रूम में शिफ्ट हो जाएं। आपके डीजी साहब तो अभी आए नहीं हैं। हमें यहाँ कुछ कानूनी कार्रवाई करनी है। मैंने सर हिलाया। ओके, कम ऑन डार्लिंग। मैंने दहशत से बेहोश होने के करीब थर थर कांपती नौरीन को अपने बाजू के हल्के में लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे दूसरे कमरे में छोड़ के मैं फौरन ही वापस आया और अपना सूटकेस उठा के ले गया। उस वक्त मैंने मैनेजर को भी देखा जो खासा पुरसुकून था। मेरे करीब से गुजरते हुए इखलाकन उसने मुझसे इस तमाम जहमत की माजरत की। मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक करके नौरीन को देखा। खुदा ने बचा लिया आज। वो किसे फरीद कह रहा था? तुम्हें? मैं तो खावर हूं। उसे ना जाने किसका धोखा हुआ। क्या वो तुम्हारे साथ फरार नहीं हुआ था? नहीं, मुझे कुछ अंदाजा नहीं। मैं तो सिर्फ 2-4 को ही जानता था जो मेरे साथ थे। जेल टूटने के बाद तो ना जाने कितने निकल भागे होंगे। जो लोग फरार हुए थे, पुलिस के पास सबकी तस्वीरें तो जरूर होंगी। जाहिर है, तस्वीर दिखा के पुलिस ने उसका पता चलाया होगा। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर भी दिखा दी होगी। नौरीन की आवाज कांपने लगी। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आज खुदा ने बचा लिया। होटल के अमले में से कोई भी कह देता कि यह शख्स एक औरत के साथ कमरा नंबर 13 में मुकीम है जिसे वो अपनी बीवी कहता है, तो मेरे साथ तुम भी गिरफ्तार हो जाती। अभी खतरा टला नहीं है। यह हो सकता है पुलिस मुझे उस मुजरिम की गिरफ्तारी के केस में चशमदीद गवाह बना ले, खुद को पुलिस मुकाबले के इल्जाम से बचाने के लिए। प्रोफेसर ने फरार होने की कोशिश की थी। प्रोफेसर कौन? मैंने कहा, यह जो पुलिस के हाथों मारा गया। नाम तो मालूम नहीं उसका, मगर वो प्रोफेसर कहलाता था। ये मुझे अभी पुलिस ने बताया है। देखो, तुम किसी गवाही के चक्कर में नहीं पड़ सकते। ऐसा ना कि कोई तुम्हें भी शनाख्त कर ले। तुम पकड़े गए तो मेरा क्या होगा? जितनी जल्दी हो सके हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन अभी पुलिस मौजूद है होटल में। हम उनके सामने गए तो वो शक में पड़ सकते हैं। वो चिल्लाने लगी, मैं अब यहां नहीं रह सकती। इसमें शक की कौन सी बात है? मुसाफिर जब चाहें किसी भी होटल में आ सकते हैं या जा सकते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं उस इंस्पेक्टर को बता दूं। मैं लौटकर कमरा नंबर 13 में गया तो इंस्पेक्टर किसी को फोन करा था। सब इंस्पेक्टर जायदाद का नक्शा बना के ज़ाब्ते की कागजी कार्रवाई करने में मसरूफ था। लाश इसी हालत में पड़ी थी और होटल का मैनेजर बड़ी बेचैनी से पुलिस की एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था कि वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए उठा ले जाए तो वो सुबह होने से पहले कमरे की सफाई करके उसे फिर से काबिल इस्तेमाल बना दे। होटल में एक मफरूर मुजरिम की हलाकत ने काफी सनसनी फैलाई थी। बेशतर लोग जाग रहे थे, मगर उन्होंने कमरों से निकलना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे देखकर मैनेजर मेरी तरफ आया। सर, मैं भी कमरे को साफ करा देता हूँ, यह कालीन भी बदल जाएगा। मैंने नागवारी से कहा, रहने दे मैनेजर साहब, मेरी वाइफ का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। वो 1 मिनट यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। कोई और कमरा खाली होता तो मैं आपको शिफ्ट कर देता, लेकिन आज रात तो आप रूम नंबर 14 में ठहर सकते हैं। आपके डीजी साहब तो सुबह ही आएंगे ना? आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बीवी के सामने एक मर्डर हुआ है। पुलिस के लिए वो मुजरिम होगा, मेरी वाइफ के लिए तो वो एक इंसान था। उसने अपनी जिंदगी में कभी खून नहीं देखा। मैंने बेरहमी से कहा, किसी और होटल में जाने से पहले तो मुझे उसको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हो सकता है उसे 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े।
اب انسپیکٹر نے مجھے متوجہ کیا۔ مسٹر خاور لطیف، آپ کی حیثیت ایک چشمدید گواہ کی ہے اور آپ کی وائف بھی یہاں موجود تھی۔ کیا میری گواہی کافی نہیں ہے؟ آپ میری وائف کو تو معاف ہی رکھیں، سمجھ لیں وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ مینیجر نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں انسپیکٹر کو کوئی پیغام دیا۔ وہ ہو جائے گا سر، انسپیکٹر صاحب کے اختیار میں ہے، آپ بیٹھیے، میں نے چائے منگوائی ہے۔ معاملہ فہم مینیجر نے صرف 5,000 میں نورین کو گواہی سے مستثنی کرا لیا۔ میرا نام، پتہ اور دیگر تمام تفصیلات ہوٹل کے ریکارڈ میں موجود تھیں۔ انسپیکٹر نے اس واقعے کی رپورٹ کو حقائق تک محدود رکھا، تاہم اس نے اپنے کارنامے کو بہادری کا رنگ دینے کے لیے اس میں یہ اضافہ ضرور کیا کہ ملزم نے پولیس پر جوابی فائرنگ کی تھی اور ریوالور خالی ہونے تک مقابلہ جاری رکھا تھا۔ پروفیسر کے پاس ایک ریوالور کی برآمدگی بھی ظاہر کر دی گئی تھی۔ میں نے اس پر دستخط کیے۔ انسپیکٹر نے مجھے مطلع کیا کہ ویسے تو تفتیش کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑی تو مجھے اسلام آباد میں اپنے آفس ایڈریس پر مطلع کر کے طلب کر لیا جائے گا۔ جیل توڑ کے فرار ہونے کے واقعے کی تفتیش کے لیے ایک خصوصی کمیشن بنا دیا گیا تھا، جس کی سربراہی شاید ہائی کورٹ کے کسی جج کے سپرد کی جائے گی۔ میں جب واپس نورین کے پاس پہنچا تو وہ کمرے کے وسط میں کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت و منجمد کھڑی تھی۔ میرے اندر آنے اور دروازہ بند کرنے پر بھی وہ اسی طرح کھڑی اپنے مقابل کی دیوار کو گھورتی رہی۔ میں نے آہستہ سے اسے آواز دی، نورین۔ اس نے مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ تم نے بتا دیا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس پر ہسٹری کا غلبہ ہے اور اگر میں نے صورتحال کو احتیاط سے نہ سنبھالا تو وہ بے قابو ہو کے چیخنے چلانے لگے گی۔ ہاں، لیکن وہ کہتے کہ اس وقت کوئی سواری نہیں ملے گی۔ نہ ملے سواری، ہم پیدل چلے جائیں گے۔ بڑا سوٹ کیس تم کھینچ سکتے ہو، چھوٹا میں۔ ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں خاور، جہاں پر کمرے میں لاش پڑی ہے؟ تم ٹھیک کہتی ہو، بالکل۔ ہم صبح ہوتے چلے جائیں گے یہاں سے۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ہی جگہ کھڑی آہستہ آہستہ جھوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی غالب تھی، لیکن اس کا بدن ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں نے اسے نرمی سے بیڈ کی طرف کھینچا تو اس نے مزاحمت کی۔ نہیں نہیں، میں نہیں سو سکتی، فائرنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ کھڑکی بند ہے نا، اسے کھول دو تاکہ وہ اندر آ جائے پروفیسر، ورنہ اسے گولی لگ جائے گی۔ اچانک اس کے جسم نے جھٹکا سا لیا، پھر وہ میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ میں نے اسے بیڈ پہ سیدھا لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ایسے ہی سو جائے، مگر وہ کرہا کے میرا نام لینے لگی اور بے چینی سے سر کو تکیے پر دائیں بائیں پٹکنے لگی۔ خاور، خاور تم کہاں ہو؟ میں نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا نورین؟ میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے کچھ ہو رہا ہے خاور، میں مر جاؤں گی، مجھے مر جانا چاہیے۔ پانی، پانی۔ میں نے گلاس میں پانی ڈال کر اسے سہارے سے اٹھایا۔ یہ لو، پانی پیو اور خود کو سنبھالو۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر پانی پینے کی کوشش کی۔ پانی اس کے ہونٹوں کے کنارے سے بہہ گیا اور اسے پھندا سا لگ گیا۔ وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ کئی بار اس نے الٹی کرنے کی کوشش بھی کی، جیسے اسے شدید متلی محسوس ہو رہی ہو۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ مسلسل شوق کی کیفیت کے علاوہ بے آرامی کی دوسری رات کا نتیجہ تھا۔ میں نے اسے خواب آور گولی دی تھی، مگر وہ بے اثر ہی رہی تھی۔ اگر وہ ایک رات سکون سے سو سکتی تو صبح نارمل ہوتی۔ کچھ دیر پہلے اس نے کہا تھا کہ نیند نہیں آ رہی مگر بھوک لگ رہی ہے۔ وہ باتیں کرنے کے موڈ میں تھی، مگر جس طرح نورین نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک جیتے جاگتے شخص کو گولی کا نشانہ بن کے دم توڑتے اور پھر خود اپنے بہتے لہو میں تڑپ تڑپ کر جان دیتے دیکھا تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس کی طرف سے تشویش ہو چلی تھی، کیونکہ نورین نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان اس کا جسم ایٹنے، بل کھانے اور جھٹکے لینے لگا۔ وہ نیم دیوانگی کی کیفیت میں چلانے لگی، میں نے کسی کو نہیں مارا، خدا کی قسم، تم سے جھوٹ بولا تھا میں بے قصور ہوں، میں قاتل نہیں ہوں۔ پھر وہ کیسے مر گیا؟ تم کہتے ہو اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، جھوٹ تم بولتے ہو، وہ میرا شوہر تھا ہی نہیں۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس کو مارنے کی؟ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں نے تو ایک مرغی تک ذبح نہیں کی کبھی، میں اسے چھری سے کیسے ذبح کر سکتی ہوں؟ آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہونے لگی اور اس کے اطوار میں جنون کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اگر فوری طور پر میں اسے کنٹرول نہ کرتا تو وہ چیخنے لگتی، اس کی آواز باہر سنی جاتی تو میرے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، نورین، ہوش میں آؤ، مگر اس نے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ مجبوراً مجھے اس کا منہ دبانا پڑا اور بلاخر اسے بستر پہ گرا کے اپنے ہاتھوں کی پوری قوت سے بے بس کرنا پڑا۔ اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں مجھ پر نفرت کے شعلے برسا رہی تھیں اور وہ بری طرح مچل رہی تھی، مگر میں نے اسے نہ آواز نکالنے دی اور نہ اپنے قابو سے باہر ہونے دیا۔ چند منٹ میں اس کی مزاحمت ختم ہو گئی، اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ڈال دی۔ میں نے دباؤ کو آہستہ آہستہ کم کیا اور اس کے شدید تر رد عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور چوکس رہا، مگر وہ بے سود پڑی رہی۔
میں نے سکون کا گہرا سانس لے کر فون اٹھایا۔ کسی نے زنانہ آواز میں کہا، یس سر، مجھے فوری طور پر ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر؟ اس وقت؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جس میں گھڑی کی سوئیوں نے تاریخ بدل دی تھی۔ کیا اس ہوٹل میں رات کے وقت کسی کو بیمار ہونے کی اجازت نہیں ہے؟ میری بیوی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو؟ 1 منٹ سر، میں دیکھتی ہوں، مجھے ڈاکٹر کو کال کرنا ہوگا۔ کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہے نا؟ واٹ نان سینس، تشویش کی بات نہیں تو کیا میں تفریح کے ڈاکٹر کو بلوا رہا ہوں؟ میرا مطلب تھا سر، اسے آنے میں کچھ وقت تو لگے گا، اگر ایمرجنسی ہو تو میں ایمبولینس طلب کروں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد کسی بھی عورت کے اعصاب جواب دے سکتے ہیں، سوائے تمہارے۔ تم عادی معلوم ہوتی اس قسم کے واقعات کی۔ میں نے ریسیور پر ٹک دیا۔ چند منٹ بعد مینیجر نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ میں نے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ کیا ہوا؟ کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے یا نہیں؟ میری ڈاکٹر سے بات ہو چکی ہے اور وہ گھر سے روانہ ہو گئے ہیں۔ بہت اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور میں نے ان کو بتا بھی دیا ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں نے پولیس سے بھی بات کر لی ہے۔ تھینک یو، میں نے بے رخی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ تقریباً 20 منٹ تک میں بند کمرے کی 4 دیواروں کے درمیان نو گرفتار جنگلی جانور کی طرح سرگردہ رہا۔ میرے ذہن پر ہراساں کرنے والے خیالات کی ایسی الغار تھی کہ اس بوجھ تلے میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفلوج ہو کے رہ گئی تھی۔ اب فوری اہمیت نورین کی ذہنی اور جسمانی حالت کی ہو گئی تھی۔ اس ہوٹل سے نکلنا بھی اسی صورت میں ممکن تھا جب نورین اس قابل ہو۔ ابھی نہ مجھے سوچنے کی ضرورت تھی اور نہ فرصت کہ یہاں سے نکلے تو ہم جائیں گے کہاں۔ ڈاکٹر نے 20 منٹ بعد دستک دی اور میرے یس کہتے ہوئے اندر آ گیا۔ وہ میری توقع کے عین مطابق 50 سے 60 سال کی عمر کا خوش لباس اور خوش مزاج آدمی تھا۔ اتنی رات کو بھی وہ گھر سے سوٹ پہن کے اور میچ کرتی ٹائی لگا کے نکلا تھا۔ اس نے حوصلہ افزا مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ میں ڈاکٹر غلام شبیر ہوں اور آپ اس حسین خاتون کے شوہر۔ آپ کی نروسنس بتاتی ہے۔ میں نے کہا، یہاں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ یہ برداشت نہ کر سکی۔ میں نے ابھی کچھ سنا تو تھا، ویسے ہوا کیا تھا؟ اس نے نورین کا چیک اپ کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ نبض کی رفتار اور بلڈ پریشر دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے مختصراً پروفیسر کے ہلاک ہونے کا واقعہ سنا دیا۔ وہ سر ہلاتا رہا۔ میں تو یہاں ڈیوٹی پر آیا تھا، اس کو اپنے ساتھ لایا تھا کہ اس کا دل بہل جائے گا۔ یہ پہلے ہی بہت ٹینشن میں تھی، ایک مرڈر کی وجہ سے۔ کس کا مرڈر؟ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کے دیکھے۔ وہ مرڈر تو میرے چھوٹے بھائی نے کیا تھا۔ اس کی منگیتر نے شادی سے انکار کیا، وہ کسی اور کے چکر میں تھی۔ اس نے غیرت اور جوش جوانی میں لڑکی کو مار دیا۔ بدقسمتی یہ کہ وہ میری بیوی کی سہیلی تھی اور ہماری شادی بھی اس کی وجہ سے طے پائی تھی۔ گھر کے اندر سب موجود تھے۔ اسے سہیلی کے مرنے کا بہت رنج تھا۔ ڈاکٹر نے میری کچھ بات سنی اور کچھ نہیں۔ میں بھی ایک انجیکشن لگا دوں گا، سکون آور، اس سے صبح تک سوتی رہیں گی۔ صبح ناشتے کے بعد 1 گولی اور دوسری رات کو، اگر ضرورت محسوس کریں۔ تشویش کی تو کوئی بات نہیں، فکرے تو آدمی خود مول لیتا ہے شادی کر کے۔ جہیز میں بیوی کے ساتھ آتی ہیں۔ وہ کیا کہا ہے اپنے چچا غالب نے؟ ابتدائے عشق ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ مجھے یوں لگا جیسے آخری 2 الفاظ 2 فائر تھے جو میرے کانوں پر ریوالور رکھ کے کیے گئے ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، جی یہ کیا مذاق ہے؟ برخوردار، انسان کی زندگی میں تقدیر کا سب سے بڑا مذاق شادی ہے، مگر تم اتنے اداس و فکر مند کیوں ہو گئے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری پروموشن ہو گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی اب تم باپ بننے والے ہو، مبارک ہو۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، آپ کی شادی کو 3 ماہ سے زائد تو ہو گئے، میں شریک نہ ہو سکا اس میں۔ آپ میری شادی میں؟ ہاں، معلوم نہیں کیا وجہ تھی، ہوگی کوئی ایسی ویسی بات، اسی لیے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ انہی کی صاحبزادی ہے نا، شفقت محمود علی کی؟ میرے اچھے دوست ہیں، ان کے چچا ڈاکٹر عظمت محمود، میں لندن گیا تو ملے تھے۔ میں نے سنبھل کر کہا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے جناب۔ وہ خوش دلی سے ہنسا، دولہا میاں، یہ بچی تھی تب سے میرے پاس آ رہی ہے، نام بھی جانتا ہوں میں، مگر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا۔ خوف کے کانٹوں کی چبھن مجھے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ شامت اعمال مجھے نہ جانے کس دلدل میں اتار چکی تھی۔ قید خانے کے عذاب سے نکل کے میں نے رہائی نہیں پائی تھی، میں اس سے بھی زیادہ جان لیوا عذاب کا شکار ہو گیا تھا۔ آسمان سے گر کر کھجور میں نہیں، میں کسی ہائی ٹینشن الیکٹرک تاروں کے پول پر اٹک گیا تھا۔ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ میں نے اخلاقاً پوچھا، آپ کی فیس؟ تم سے میں فیس لوں گا؟ تم میرے داماد کی طرح ہو میاں، سمجھو یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے میری طرف سے۔ اگر میں شریک ہوتا
تو 1000 سے کم کا کیا تحفہ ہوتا، اور میری رات کو وزٹ کی یہی فیس ہے۔ وہ ہنسا۔ اچانک پاسبان عقل نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ بے وقوف، کیوں اعتراف جرم کے دلدل میں اترتا جا رہا ہے؟ ابھی وقت ہے حقائق کو جھٹلانے کے لیے۔ سچ کو جھوٹ بنا دے، حقیقت سے مکر جا۔ میں ایک دم سنبھل گیا۔ کمال ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی ہے آپ کی جو آپ مجھے اپنا داماد جیسا سمجھے، لیکن اس غلط فہمی کی بنا پر میں آپ کا حق نہیں مار سکتا۔ لیجئے۔ میں نے 1000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے نوٹ پکڑ لیا۔ غلط فہمی؟ میں نے کہا، صورتوں میں مشابہت اتنی ہو سکتی ہے، خود مجھے ایک بار بڑی خفت اٹھانا پڑی۔ میرے ایک دوست ہیں اکنامک افیئرز ڈویژن میں، وسیم الطاف۔ میں اپنے والد کے ساتھ شفا انٹرنیشنل گیا تو وہاں کارڈیولوجی میں ڈاکٹر نسیم الطاف تھے۔ انہیں میں اپنے دوست کا جڑواں بھائی سمجھ بیٹھا۔ نام بھی دونوں کے ایسے ہی تھے۔ وسیم الطاف ہی میرے ساتھ تھا۔ وہ بہت ہنسا، کہنے لگا میرا تو کوئی بھائی ہے ہی نہیں۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، فلمی اتفاق۔ ڈاکٹر کنفیوز نظر آنے لگا۔ فلمی اتفاق؟ یہ لڑکی وہ نہیں ہے کیا، شفقت محمود کی بیٹی؟ میں خوش دلی سے بولا، کہاں رہتے ہیں وہ، کیا کرتے ہیں؟ میاں شاہی بازار میں کیمسٹ ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو پہلی بار اسلام آباد سے باہر نکلی ہیں، اگلے مہینے پی ایم صاحبہ آئیں گی لاڑکانہ، 4 اپریل کو گاڑی خدا بخش جائیں گی۔ مجھے کچھ انتظامات کے سلسلے میں بھیجا گیا تھا، میں اسے بھی ساتھ لے آیا کہ اس کا دل بہل جائے گا یہاں۔ آپ نے اسے کہاں سے پہچان لیا؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ کمال ہے، صورت کی اتنی مشابہت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ پھر جب آپ اسلام آباد واپس جائیں تو کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کسی گائنی اسپیشلسٹ سے، یہ بہت کمزور ہیں۔ اس نے نورین کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے 1000 کے نوٹ کو لاپرواہی سے جیب میں رکھا اور مجھ سے ہاتھ ملا کے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے بھی وہ میرے دل میں خلش چھوڑ گیا۔ شاید یہ میرے دل کا چور تھا جس نے مجھے شکوک کے آزار میں مبتلا کیا۔ اپنی دانش میں میری اداکاری بہت پر اعتماد تھی اور میں نے ثابت کر دیا تھا کہ میں واقعی اسلام آباد کا ایک بیوروکریٹ ہوں، اور میری بیوی آج سے پہلے کبھی سکھر نہیں آئی۔ لیکن وہ بھی جہاندیدہ اور زمانہ شناس شخص تھا۔ اس نے جس نورین کی نبض دیکھی تھی تو اس کے بائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی کو بھی بڑے غور سے دیکھا تھا، یا مجھے یوں لگا تھا کہ وہ انگوٹھی کو دیکھ رہا ہے۔ نورین نے اپنا سارا زیور اتار کے بیگ میں ڈال دیا تھا، مگر یہ انگوٹھی رہ گئی تھی جو انگلی میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ شک مجھے وحشت اور پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا کہ میں ڈاکٹر کو دھوکہ دینے میں ناکام رہا۔ میرے جھوٹ نے ڈاکٹر کو قائل نہیں کیا ہوگا۔ ہر ڈاکٹر انسانی جسم کی تفصیلی شناخت کا علم رکھتا ہے۔ 10 سال بعد وہ کسی قبر سے کھود کر نکالے جانے والے ڈھانچے کی جنس اور عمر ہی نہیں، یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کی موت کا سبب کیا تھا۔ نورین کو اس نے بچپن میں دیکھا تھا، میں نے صرف 24 گھنٹے پہلے۔ کیا پتا اس کی عقابی نظر نے شناخت کی کوئی ایسی علامت بھی دیکھ لی ہو جو ہنوز میری نگاہ سے اوجھل ہو۔ جب ڈاکٹر چلا گیا تو وقتی طور پر حاصل ہونے والا تحفظ کا احساس بھی چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اس افتاد سے خدا خدا کر کے بچا تھا کہ نورین کے ہسٹریئر نے اس سے بڑی مصیبت کو بچا لیا تھا۔ ہم صبح ہوتے نکل جانے کا فیصلہ تو کر ہی چکے تھے، مگر اس ڈاکٹر نے نورین کو پہچان کے مجھے بدحواس کر دیا تھا۔ میں نے بڑے بھانڈے پن سے جھوٹ بولا تھا اور اس نے میرا جھوٹ پکڑ لیا تھا، تو یہ نتیجہ بھی اخذ کر لیا ہوگا کہ میں ہرگز وہ نہیں ہوں جو خود کو ظاہر کر رہا ہوں۔ پھر اس کے ذہن میں یہ سوال بھی آگا کہ آخر سکھر کی رہنے والی ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہوٹل میں کیوں قیام پذیر ہے؟ پھر وہ بہت کچھ فرض کرے گا۔ مقصد یہ کہ میں اسے اغوا کر کے لایا ہوں۔ نورین اگر شادی شدہ ہے تو اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ ہم آج رات ہوٹل میں ہیں، صبح اس شہر سے نکل جائیں گے۔ اس کے شک نے یقین کی شکل اختیار کر لی تو وہ صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرے گا۔ وہ ابھی اپنے دوست کو فون کر کے پوچھے گا کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کس سے کی تھی، وہ اس وقت کہاں ہے، ذرا معلوم کرو۔ ڈاکٹر کو تھانے فون کر کے اپنے شک کا اظہار کرنے سے بھی کون روک سکتا ہے؟ اس کا شک بے بنیاد ثابت ہو تب بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ اس شہر میں معزز شمار ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی تھانے دار سے کہہ سکتا ہے کہ ذرا فلاں ہوٹل میں جا کے فلاں کمرے میں دیکھو وہ لڑکی کون ہے اور اس کے ساتھ جو ایکٹر ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یا میرے اللہ، میں نے اپنے سر کو تھام کے سوچا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ جیل سے فرار ہو کے میں نے ایک جرم کیا تھا، اس سے پہلے کے جرائم بھی زبردستی میرے نامہ اعمال میں لکھے گئے تھے۔ آزادی ایسی ملی کہ اس میں ایک اور سنگین جرم کا اضافہ ہو گیا۔ ایک آزمائش سے تو مر مر کے ہوا تھا جینا، یہ دوسری اس سے بھی بڑی آ گئی۔ میں اپنی کم عقلی اور کوتا اندیشی پر بھی سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اس ڈاکٹر کے سامنے انکار سے مجھے کیا ملا، اس سے کہیں بہتر یہ تھا کہ میں اقرار کر لیتا، سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا کہ انکل آپ سے شادی میں ملاقات نہ ہو سکی، اسے بھی ملاقات مت سمجھیے، ہم جب برخوردار کی رسم عقیقہ کریں گے تو آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ وہ مطمئن ہو کر چلا جاتا اور گھر جا کر سکون سے سو جاتا۔ پھر کبھی اس کے چچا یا باپ سے ملاقات ہوتی تو ذکر کرتا، لیکن اب اس نے فوراً اس کے باپ کو یا پولیس کو فون نہ کیا ہو تب بھی صبح کے اخباروں سے اس پر 14 طبق روشن ہو جائیں گے
کہ اس کے دوست شفقت محمود کی بیٹی تو اپنے شوہر کو شب عروسی میں قتل کر کے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ میرے لیے ایک اور چونکا دینے والا خیال تھا۔ نورین کی شادی کے بارے میں ڈاکٹر کا خیال تھا کہ چند ماہ قبل ہوئی تھی۔ نورین کی کہانی میں یہ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا تھا۔ ظاہر ہے یہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے اس کے امید سے ہونے کی خبر بھی سنا دی تھی۔ اگر اپنے جسم کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس دلہن نے اپنے دولہا کو قتل کر دیا تھا تو پھر یہ امید کیسی؟ سچی تھا کہ اس کی شادی بہت پہلے ہوئی تھی، اور اگر شادی گزشتہ روز کا حادثہ تھا تو پھر یہ امید والا کارنامہ مرحوم سلمان خان کا تھا۔ محبت کا چکر عرصے دراز سے چل رہا تھا، اور ظاہر اتنا پاکیزہ بھی نہیں تھا جتنا نورین نے ظاہر کیا تھا۔ میرے اندر کا غصہ بڑھ کر چولہے کی آگ سے تندور ہو چکا تھا، جس میں میرا دل کسی جلی ہوئی روٹی کی طرح دھواں دے رہا تھا۔ پریشان خیالات کے سلجھاؤ میں جب میرا دماغ معاف ہو کے خراب ہو چلا، مجھے یہ خیال بھی آیا کہ میں نورین کو سوتا چھوڑ دوں اور کھڑکی سے کود کے فرار ہو جاؤں۔ میں نے قریب جا کر نورین کا چہرہ دیکھا، جس پر معصومیت، تقدس اور بے گناہی کا عکس اتنا گہرا تھا کہ اس کی شرافت اور پاکیزگی کی قسم کھائی جا سکتی تھی۔ کون مکمل عقل و ہوش میں مان سکتا تھا کہ وہ قاتل ہے اور بدکار ہے؟ الو کی پٹھی، دھوکے باز، میں ہی ملا تھا تجھے بے وقوف بنانے کے لیے۔ سچ تو میں جان کر ہی رہوں گا۔ سچ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں نے خود اپنے پیروں میں ایک قسم کی زنجیر ڈال لی ہے۔ آہستہ آہستہ میرا دماغ ٹھکانے پر آ رہا تھا۔ نورین کو چھوڑ کے بھاگ جانا بہت آسان تھا۔ 10 لاکھ میری جیب میں تھے اور اسے میرا اصل نام تک معلوم نہیں تھا، لیکن اس سے بہتر تھا کہ میں سچ کا اعتراف خود نورین کی زبانی کرواؤں، پھر اسے بتا کے جاؤں، ٹھوکر مار کے، ذلیل کر کے جاؤں۔ میں ہی ملا تھا تجھے الو بنانے کے لیے۔ تو نے پورا پلان بنا رکھا ہوگا کہ میرا جذباتی استحصال کرے اور میں تجھ سے شادی کر کے سلمان خان کے بچے کا باپ بن جاؤں۔ ڈاکٹر کی طرف سے خطرہ برقرار تھا اور مجھے یقین تھا کہ ابھی اس نے کچھ نہ کیا تو صبح اخبار دیکھنے کے بعد وہ چشمدید گواہ بن کے ہر جگہ فون کرے گا۔ وہ لڑکی تو فلاح ہوٹل کے کمرے میں خاور نام کے ایک جالساز کے ساتھ مقیم ہے، جو خود کو اسلام آباد کا افسر بتاتا ہے۔ میں مارا جاؤں گا شرافت اور جذبات کی کمزوری میں۔ کاش میں ایک عام مجرم کی طرح رات اس کے ساتھ گزار کے نکل جاتا۔ وہ کون سی عفت مآب شریف النفس تھی؟ امید کا ذریعہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہو یا ان کا مشترکہ کارنامہ۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو ملاحظہ کیا۔ کئی دن کی بڑھی ہوئی شیو میرے چہرے پر داڑھی کی فصل بن کے نظر آنے لگی تھی۔ میری آنکھیں لال اور سوجی ہوئی لگتی تھیں، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ میں خود اپنی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا احمق نظر آتا تھا۔ سامنے آ گئی تھی ایک بے حد حسین صورت، اور اس نے مجھ پر آزمایا تھا دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار، اپنے آنسو۔ میری جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو اس کی عقل غبار بن کے اڑ جاتی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، جو نہیں ہوا ابھی تک وہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے دروازہ کھول کے باہر جھانکا۔ کوریڈور خالی تھا۔ مینیجر کی ٹیم نے بڑی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ پروفیسر کی لاش کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا، تھانے دار کو بھی چلتا کر دیا تھا اور اس کمرے کو اس طرح صاف ستھرا کر دیا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حالات سازگار تھے اور میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی نکل جاؤں۔ مسئلہ پھر نورین کا تھا۔ وہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی، جسے میں کھول کے اکیلا نہیں فرار ہو سکتا تھا۔